जिंदगी में अगर कोई आ जाए मुश्किल तो कैसे करें उसको मैनेज। और अगर लर्निंग को हमने बेहतर बनाना है तो ये पावर ऑफ लर्निंग क्या है और लॉ ऑफ लर्निंग कैसे मदद देता है हमारे सीखने में, आगे बढ़ने में। और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दुनिया में सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का। और दुनिया की शॉर्टेस्ट हॉरस हॉरर स्टोरी, ये सब कुछ मौजूदात हैं आज के हमारे इस शो के, जो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। और मैं हूं मोहसिन नवाज, मैं हूँ जहारा। और पेश करते हैं आपकी खिदमत में सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खैर वफियत से अपनी जिंदगी में बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहे होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। ये जो नई शान है जहारा, जी जी कितनी खूबसूरत जलवा आराइयां हैं इस दुनिया की बिल्कुल मोहसिन कि साहब। हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। जी जी इंसानों के हाथों जिंदगी में खूबसूरतियां पैदा हो रही हैं, इजादात हो रही हैं। तगैर और तबद्दुल के इस दौर में हर थोड़ी देर बाद अपडेट्स आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। और देखिए ये जो अपडेट्स आ रही हैं ना, जी, उसमें उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती है, आसानियाँ हैं लोगों के लिए। मतलब ज़िंदगी आसान नहीं होती जा रही। बहुत। अब हम एक कैमरा और एक माइक के थ्रू देखें ना, सारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम उनसे मुखातिब हैं, उनके मसाइल पे बात कर रहे हैं। जी, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उनके जज्बात का हम तक पहुंच रहे होते हैं, वो अपना इजहार कर रहे होते हैं। जज्बात को, ख़यालात को हमसे साझा कीजिएगा। आपकी कॉल्स के ज़रिए भी शिरकत होगी, आपकी बातें आपके कमेंट्स के ज़रिए भी हम तक पहुंचेंगी। वो मौज़ूआत भी जिनका भी ज़िक्र हुआ, और वो भी जो आपके मौज़ूआत हैं, जो हमारी इस रोज़मर्रा ज़िंदगी के मौज़ूआत हैं, शामिल करेंगे, बात करेंगे। आप अगर कॉल पर आके बात करना चाहते हैं तो एक मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 0300 741 3639 पर। इट्स 0300 741 3639, जिस पर हम आपके मैसेज की रोशनी में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस मौजू में पे आप बात करना चाहते हैं, हम आपको खुद कॉल पर ले लेंगे। जी, और स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले भी हो रहा है मोहसिन साहब। जैसे जी, लास्ट के शो में आपको याद होगा, जी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब कई लोग जो थे हमारे व्यूअर्स, उन्होंने अपने मसले को बयान किया। जी, जैसे ही हमने मसले पे बात की और कोई हमने क्वेश्चन पूछा, जी, जी। तो उस पे उन्होंने फ़ौरन से उसका रिप्लाई भी किया। तो मुकम्मल तौर पे जो है वो मसाइल पे बात हुई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो जो लास्ट हमारा शो के अंदर बहुत इंटरेक्टिव सा एक था ना। बहुत इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा जो एक इंजॉयमेंट का लम्हा होता है कि जब मैं और जहारा वक्त भूल जाते हैं हाँ जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल। कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, और जी नाजरीन से हमारी जो बातचीत होती है, और बाद में जी जो हमारे नाजरीन का फीडबैक, कितने ऐसे लोग हैं जहारा जो जी बहुत जी रेगुलर जी इस शो को देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। लिख कर भी, मैसेजेस के ज़रिए भी, कॉल्स भी आती हैं मुझे, और इन पर्सन भी आके फीडबैक दे रहे होते बिल्कुल मोहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। भी एक जानने वाली खातून है, मतलब विलिंग वेज में ही आती हैं, मुलाकात होती रहती है। तो उनका जब मुझे मैसेज आया 10 बजे हैं। जी, कि आपने लिंक शेयर करना नहीं भूलना, वाह। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अगर मैं भूल भी जाऊँ हम्म। तो विलिंग वेज के ऑफिशियल पेज पे हमारा लाइव शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और विलिंग वेज पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी, जी विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम, और जितने भी फॉरम्स हैं, टिकटॉक है, हर फॉरम पर हम मौजूद हैं। जी आप जहाँ जहाँ भी हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन आसानियाँ, खुशियाँ और इत्मीनान और सुकून आपको अता करे, और आप अपनी ज़िंदगी की जिद्दोजहद में, आगे बढ़ने के जर्नी में, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को पिछले दिन से अच्छा बनाने की सलाहियत पा चुके हों। जी अ, ख़वातीन और हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आगे बढ़ने की स्किल्स अगर सीखने पर तवज्जो देते रहें तो कोई वजह नहीं है कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। हमारी ज़िंदगी की तरक्की का सारा जो दारोमदार है वो दूसरों पर, माहौल पर, हालात पर नहीं है, बल्कि इसका अक्सर व बेशतर दारोमदार जो है वो आपके अपने ऊपर होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। एक्चुअली तो देखें, हमने ख़ुद से ही अपनी जो ज़िंदगी है ना, उसका चार्ज लेना है। हुँ, अगर हम चार्ज नहीं लेंगे उसका, तो फिर जिसको जैसे मुनासिब लगेगा वो वैसे ही आपको चलाएगा। एग्ज़ैक्टली। और ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो हमारा मूड्स इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट होता है। हर वक्त हमारी जो सोचें हैं वो हम पे हावी रहती हैं। उससे जो है फिर जो लाइफस्टाइल जो कि हम जो हमारा कि अल्टीमेट ड्रीम होता है वो जी। मज़ीद ख़राब हो जाता है।
تو چارج جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کا خود لینا ہے. اگر نہیں لیا جا رہا, بہت سے کیسز میں محسن صاحب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اچھا کیسے چارج لینا ہے اپنی زندگی کا, جی کیسے بہتر کرنا ہے. جی جی جیسے ہم یوزلی ولنگ ویز کے فورم پہ ہم بات کرتے ہیں نا, ریٹ اسٹیبلش کرنا, جی یعنی پیشنٹس کی فیملیز, تو اکثر فیملیز بلکہ سبھی فیملیز جی یہ جی کہتی ہیں اچھا یہ کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے, مطلب ہم اپنا آپ کیسے منوا سکتے ہیں جی کہ یہ ہے ہمارا رول. جی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم خود کو, گھر پہ ہوں, ورک پلیس پہ ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, تو ہمیں لگتا ہے جو لیسٹ بادرنگ سا پرسن ہے نا وہ ہم خود ہیں. سچویشنز کو, چیزوں کو دیکھنے میں ہماری نظر دیکھتی کیسے ہے, اس کا جی بہت اہم رول ہے. ایگزیکٹلی. مشکلات ہم سب کی زندگی میں آتی ہیں, پر رسپانس اس میں تفریق ڈال دیتا ہے, فرق ڈال دیتا ہے کارکردگی میں. جی ایگل جس کی ایوریج لائف 70 سال ہے, جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی نوکیلی چونچ مڑ چکی ہوتی ہے, اس کے پنجے شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے اور اس کے پر بھاری ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت اس کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں, یا تو وہ اپنی اسی زندگی کو قبول کرے اور کچھ عرصہ مزید جی کے مر جائے, یا پھر ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے. یہ 150 دنوں کا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے جو ایگل نے کرنا ہوتا ہے. انہیں 150 دنوں میں وہ کرتا کیا ہے؟ جو اس مشکل کو چیلنج سمجھ کے قبول کرنے والا ایگل ہے, وہ ایک پہاڑی پر چلا جاتا ہے. وہ سب سے پہلے اپنی مڑی ہوئی چونچ کو پتھر سے مار مار کے اکھیڑ دیتا ہے اور پھر نئی چونچ کے ابھر کر آنے کا انتظار کرتا ہے. جب نئی نوکیلی چونچ آ جاتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے پنجوں کو اکھیڑتا ہے. اب پنجوں کو جو کہ بے طاقت ہو چکے ہوتے ہیں, کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو اکھیڑنا بھی ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ان کو اکھیڑنے کے بعد پھر نئے پنجوں کے آنے کا انتظار کرتا ہے, مزید کچھ وقت گزرتا ہے, اور پھر جب نئے پنجے آ جاتے ہیں تو ان پنجوں کی مدد سے وہ اپنے بھاری پروں کو نوچ ڈالتا ہے, اکھیڑ دیتا ہے, اور پھر نئے ہلکے تازہ پروں کے آنے کا انتظار کرتا ہے. یوں 150 دنوں کا یہ مشکل جو پیریڈ ہے اس کی زندگی میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے, اور ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ اپنے اگلے 30 سال زندگی کے ان 150 دنوں کے کیے ہوئے فیصلے کی بنیاد پہ یوں گزارتا ہے کہ جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو. یہی وہ ایگل ہے جو باقی سارے پرندے بارش ہونے کی صورت میں بارش سے بچنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ایگل, یہ عقاب بادلوں سے اوپر پرواز بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے. خواتین و حضرات, زندگی میں مشکلات آنے پر جی آپ کا فیصلہ کیا ہے, اصل فرق یہ ڈالتا ہے. جی 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 بالکل. اچھا پھر وہ اسی میں محسن صاحب ایگل جو ہے وہ جی اپنا راشن پانی بھی اس سے پہلے اکٹھا کرتا ہے. جی یعنی جی آپ پلان چیک کریں اس کا کہ جی وہ جو اپنے جی آپ کو کر رہا ہوتا ہے نا, ری بلڈ کر رہا ہوتا ہے, ریکنسٹرکٹ, جی تو اس جی میں اپنا جی وہ کھانا پینا بھی پہلے سیو رکھتا ہے. بالکل بالکل بالکل, تو کیونکہ وہ راشن کا اس کا انتظام بڑا ضروری ہے. جی 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 بالکل. تو آپ بھی اپنی زندگی میں جب کوئی ایسی مشکل پائیں تو ضرور دیکھ لیں کہ اس کے اندر قدرت کی طرف سے کوئی میسج ہوگا ضرور. جی دو چوائسیز ہوں گی, ہر وقت دو چوائسیز ہوتی ہیں, آگے بڑھنے کی یا پھر رستہ بدلنے کی. جی چیونٹی کو بھی دو راستے ملتے ہیں. جب اس کے سامنے کوئی تنکا رکھ دیا جاتا ہے جسے وہ عبور نہیں کر سکتی, تو ایک تو اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ اس کا راستہ اب بند ہے, اسے پلٹ جانا چاہیے. لیکن چیونٹی پلٹتی نہیں ہے, بلکہ اس تنکے کے کنارے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے. جی تو اگر چرند پرند حشرات الارض جانور یہ سب اگر اپنی زندگی میں انسان جیسا عقل و شعور نہ رکھنے کے باوجود قدرت کے اس میسج کو سمجھ جاتے ہیں, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. بالکل 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 صحیح بات محسن صاحب. اچھا ہمارے پاس تو دیکھیں نا, اگر خواب بھی ہیں, گولز بھی ہیں, ہمارے ایمز بھی ہوتے ہیں, پرپس بھی ہوتا ہے لائف میں. پھر ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمارے لیے, اچھا وی آر دیٹ مچ لکی کہ ہمیں یہ سوچنا نہیں پڑتا. زیادہ تر میں اگر انڈو پاک کی بات کروں نا, ہم ایشینس کنٹریز میں جی زیادہ تر ہمارے جو بڑے ہیں نا انہوں نے ہمارے لیے گول سیٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں. جی انہوں نے جی ہمیں ایک روڈ میپ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں, کہ یہ ہے جی, جی باقی اپ ٹو یو جیسے آپ کریں. جی اچھا اب کرنا ہم لوگوں نے ہوتا ہے. جی دو کیسز ہوتے ہیں محسن صاحب. جیسے ایک کیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فلی نرچرڈ ہیں, بلیسڈ ہیں, آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں, جی لیکن اس کے بعد آپ جو ہے وہ پرائورٹائز نہیں کر پا رہی ہیں. جی
دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہیں جی جس جی میں کہ فزیکل ہیلتھ کی ہو جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی ہو جاتی ہے، ریسورسز کی ہو جاتی ہے. جی تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپشنس تو آبویسلی آپ کے پاس دونوں میں موجود ہوتی ہیں. جی یوٹیلائز کرنے کا طریقہ جی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی تو جی آج کل کا جو دور ہے نا، کامیاب وہ ہے، یعنی فائدہ وہ اٹھائے گا، گول وہ اچیو کر پائے گا، پرپز اس کا بہترین اس کو فائدہ دے گا جو بندہ سیکھنے کے عمل سے گزرے گا. ایگزیکٹلی. جی اپنے آپ کو سیکھنے کی پوزیشن میں رکھنا جی یہ بہت اہم ہے. جی بہت سارے لوگ جیسے ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں تو ہاں دروازہ بند ہو جاتا ہے آگے بڑھنے کا، بالکل سیکھنے کا. بالکل بالکل سیکھنا انسان کو کئی دفعہ ویلیو ایڈیشن کی صورت میں نظر آتا ہے، یہ بھی ایک انسان ہے. جی ایک دوسرا انسان ہے جو اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. میں سیکھوں اور وہ بھی اس سے. اچھا، بعض اوقات سیکھنے کا اس کا جو رجحان ہے وہ بنتا ہے اپنے سے کسی بہت سپیریئر شخص سے، کوئی بہت معروف مشہور، کوئی بہت پاورفل، جی بہت جی زیادہ ڈگری ہولڈر، بہت بزی. جی لیکن سیکھنے کی صلاحیت اگر آپ کی ہے تو جی آپ کسی ناہنجار سے بھی سیکھ سکتے ہیں، جی 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 کسی سے بالکل. بھی سیکھ سکتے ہیں، ایون جانوروں سے سیکھ سکتے جانوروں ہیں. سے سیکھ سکتے ہیں محسن صاحب، بالکل. آپ اپنے جو آپ کے اسسٹنٹ ہیں، آپ کا جو سپورٹیو اسٹاف ہوتا ہے، آپ جی ان سے بہت چیزیں سیکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے سیکھتے ہیں جنہوں نے کسی انسٹیٹیوشن، کالج، اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ انسان نے مختلف جانوروں کو سرکس کے لیے، اپنے فوڈ کے لیے، اپنی ٹریولنگ کے لیے استعمال شروع کیا جانوروں کا، لیکن اس میں ایک جانور ایسا ہے جی جس پر ابھی انسان نے اس کا اس طرح استعمال کرنا شروع کیا نہیں، اور وہ کون ہے؟ بھیڑیا. اچھا، جی بھیڑیوں کا اگر آپ کوئی گروپ دیکھتے ہیں، گروہ دیکھتے ہیں، جی تو انہوں نے بڑی ترتیب سے اپنے آپ کو، اپنا جو ارینجمنٹ ہے نا وہ کھڑے ہونے کا، چلنے کا کیا ہوتا ہے. جی سب جی سے آگے بوڑھے بھیڑیے ہیں تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو وہ جو ایجڈ بھیڑیے ہیں جی ضرب ان کو پڑے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اس سے پیچھے جو ہے وہ قطار ہے ان خونخوار طاقتور بھیڑیوں کی جو کہ بہت تیزی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں. اور یہ کن کے آگے کھڑے ہیں؟ فیمیل جو ہیں جی ان کے آگے، جی اپنی فیمیلز کے آگے ہیں. ان فیمیلز کے پیچھے بچوں کی قطار ہے، اور ان کے پیچھے پھر خونخوار بھیڑیے ہیں. یعنی انہوں نے اس سارے کو ایک ترتیب سے رکھا ہے جی کہ تاکہ ان پر ہونے والا حملہ ان کے کمزوروں کو بھی، جو جیسے ان کی فیمیلز یا بچے ہیں وہ محفوظ رہیں، درمیان میں طاقتور بھیڑیے اس کو فیس کریں، اور جی سب سے آگے دفاع کریں ان کے بوڑھے بھیڑیے. جی جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سب کچھ ہے، جی جیسے ہم بات کر رہے تھے چیونٹی کی، جی جی تو جانوروں کو، جی پرندوں کو، حشرات الارض کو یہ زندگی گزارنے میں جو سروائیول کا اپنا سفر ہے اس کو آگے بڑھانے میں یہ کس نے سمجھ دی؟ جی تو یہ قدرت کے اشارے ہیں جو ہم پرسیو کرتے ہیں اسی کائنات میں سے. جی ہمارے ارد گرد جو ہوتا ہے، جو ایون نہیں ہوتا، اس کا بھی ایک میسج ہے. جی تو ہونے یا نہ ہونے کا جی جو میسج ہے، جو ریسیو کر لے گا جی وہ زندگی میں پا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. اور پرسسٹنٹ بھی جو رہتے ہیں نا محسن صاحب، کار بند ہو جاتے ہیں کسی کام پہ، جی ٹھان لیتے ہیں، جی کامیابی بھی انہی کے لیے ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی بڑا کامن پرابلم ہے. لاسٹ میں ایک کمنٹ بھی لاسٹ شو میں آیا تھا جی جس میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی بھی کام جو ہے وہ لمبے عرصے تک نہیں کر پاتا، اور میرا جو ہے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، جی اور بیکاز آف لاس آف انٹرسٹ مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ فار می، جی تو میں سوئچ کرتا ہوں تیزی سے دوسری طرف نا. جی جی تو یہ جتنی ابھی آپ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے اسٹارٹ میں، جیسے ایگل کی مثال بھی دی، تو اب دیکھیں یہ پورا ایک پلان ہے نا جو اس نے جی پلان کیا ہوا ہے، جی اور اس پلان کے تحت وہ بالکل بھی اس بارے میں امپلسیو نہیں ہوتا. جی یعنی یہ ایک جانور کی مثال ہم دے رہے ہیں. جی جی جبکہ انسان کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی جو کامیابی کا راز ہے، اگر وہ فائدہ اٹھانا جاتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر صاحب اکثر، ڈاکٹر صداقت علی اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو 21ویں صدی میں ہیں. جی جی اور 21ویں صدی میں یہ ہے کہ دنیا کی ہر سہولت موجود ہے اور بہتر سے بہتر آئے روز آ رہا ہوتا ہے. جی اگر ہم ان خوبصورتی سے بھی، ان تمام چیزوں سے، سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور ایسے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وی آر فیسنگ لاس آف انٹرسٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز. جی اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم کام نہیں کریں گے اور سوئچ کرتے رہیں گے جی تو جی پھر تو مسائل بڑھیں گے نا جی محسن صاحب. ایک انسٹیٹیوٹ سے دوسری انسٹیٹیوشن، ایک ورک پلیس سے دوسری ورک پلیس،
मतलब एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, बेशक। और उसमें ये लगता है कि जो चेंजिंग ऑफ थिंग्स हैं ये मुझे शायद पीस या प्लेयर देंगी, जी। मगर अल्टीमेट क्या होता है कि ना पीस होता है, ना प्लेयर होता है, ना सक्सेस होता है, ना ही कोई आपके पास ऐसा कोई टास्क होता है जिसे आप अचीव करने के बाद खुशी महसूस कर सकें, जी। बल्कि आपके पास गिल्ट, रिग्रेट, रिजेंटमेंट्स होती हैं, बैड फीलिंग्स होती हैं। जी। जी। तो सीखने वाले जो हैं वो फ़ौरन से सीखते हैं कि अच्छा ये मसला है तो इस पे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सीखना चाहिए इस बारे में। समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़ी है। हाँ, तो हाँ। आप अगर समझ गए हैं, जी, तो आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है। आप एक इंसान हैं। जी, निगाह नाज ज़माना बदल के मैं रख दूँ, बस एक और ज़रा हौसला अफ़ज़ाई हो। तो आपको सिर्फ़ एक पुश चाहिए, एक थपकी चाहिए, एक हौसला मंदी का जुमला जी, आपके अंदर वो तहरीक पैदा कर सकता है कि दुनिया में जितने शाहकार हैं, ये आप इंसानों के हाथों से गुज़रे हुए हैं। ये कुदरत ने इंसान को मेहरबानी से नवाज़ दिया और इंसान ने जाके संगलाख चट्टानों के अंदर जी, जो है वो मुजस्मे तख्लीक किए। इंसान ने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं दिए, और फिर इस कायनात को, ज़मीन के इस सैयारे को तस्खीर करने के बाद वो चाँद पर जा पहुँचा। जी, तो इंसान को अल्लाह ने बड़ी ही ज़बरदस्त सलाहियतों से नवाजा है। कम हिम्मती से क्यों ना हो तौहीन ज़िंदगी, इंसान का वक़ार तो अज़्म जवां से है। सो अपने आप को नई तवानाइयों से, नए जज्बों और नए स्किल से आरास्ता करते रहना है। जहाँ ने बड़ी खूबसूरत अभी बात की कि अपने इमोशंस को जी, पहचानना, उनको चैनलाइज करना, ऐसी स्किल्स सीखना जिनके नतीजा में बैड फीलिंग नहीं, गुड फीलिंग पैदा हो। जी, अपने आप को सेट करना है, और सेट करने के बाद ताज़ा दम और तैयार होकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसी से आपका कुंबा भी तरक्की पाएगा, और इसी से आपकी फैमिली की ग्रोथ भी होगी। विलिंग वेज क्या करता है? विलिंग वेज आपको रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया में होने वाली रिसर्चेज और अपग्रेडेशन से आगाह करता है, डिस्कशंस का मौजू बनाता है। जी, जी, हम इस शो पर, जो कि लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है, या फिर यू आस्क फॉर इट, हर शाम 7 बजे हम इन शोज़ पर आपके साथ मुखातिब होते हैं, अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए। मकसद क्या है कि हम अपने सीखे हुए को आपसे शेयर कर सकें, और जी, आप हमें अपने जो मुसलसल इर्तकाई सफ़र है, तरक्की पाना है, जी, उसके बारे में बता सकें। सो आइएगा, कमेंट पर बताइएगा आप की ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है, क्या मुश्किल है, क्या ऐसी बात है जो आपको मुश्किल लग रही है। हम आपसे अपना तजुर्बा, अपना नॉलेज शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ती हैं जहां राना, जो कि कोई कमेंट मिस होने नहीं देती, बल्कि पिछले कमेंट्स का भी हवाला देती हैं, जैसा कि अभी दे रही थी। जी, जी। सो रात तक पढ़ती हूँ मोहसिन साहब मैं। मुझे ये होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, जी, टाइम निकालते हैं, देखते हैं और फिर ओन करते हैं, तो अपना मसला हमसे शेयर भी करते हैं ना। तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे लाइफ में नहीं और बाद में भी कुछ कमेंट्स आते हैं तो कोशिश होती है कि उनको हम एटलीस्ट एड्रेस करें बिल्कुल। अपने अगले शो में। नाम लिए बगैर एट टाइम भूल भी जाती हूँ मैं, मेमोरी इशू भी है मेरा। मेमोरी इशू जो है, ये आपने ऐसे राह तकल्लुफ़ कहा है, क्योंकि जिसका मेमोरी इशू होता है ना, जी, उसे ये याद भी नहीं रहता। कि ये कमेंट्स की बात तो ठीक है। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स और आपके फीडबैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शो है विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। मैं मोहसिन नवाज हूँ, मैं जहाँ हूँ। और हम आपके साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस पलट कर आएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से है मोहसिन नवाज और जहांरा के साथ, और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पर हैं नबीला सुहेल। अस्सलाम वालेकुम नबीला, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक देती रहती हैं, और आज आप शो पर शामिल भी हो रही हैं। तो बताइए, क्या हाल है वाल, क्या नहीं ताज़ी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये जो औरतों की यानी कि एज 45 से 50 तक होती है, जी। तो उसमें जो मसले मसाइल होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, जिनके मीनोपॉज के होते हैं या ज़हनी मसाइल होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं।
تو ان کو کس طریقے سے مینج کرنا چاہیے؟ بہت ساری فیمیل ہوتی ہیں، انہیں ان چیز کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آتی، اس طرح وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور اس طرح کی اور ذہنی مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک، گھر کے ماحول کے حساب سے بھی وہ مینج نہیں کر پاتی ہیں. بالکل تو یعنی کہ اس سچویشن کو کس طرح سے مینج کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے اور میرا خیال جی ہے جی کہ اس بارے میں ابھی بات ہوگی تو آپ کے علاوہ بہت سارے دوسرے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، ان کو اپنے اس سوال کا جی جواب ملے جی گا. جی میں یہی چاہ رہی تھی کہ سب لوگوں کو نا اویئرنیس ملے. رائٹ. بہت شکریہ نبیلہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو سو ویری ٹھیک مچ. ہے جی، تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ اللہ حافظ. حافظ. جی جہاں یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہاں ہے. لیکن یہ بہت اچھا ٹاپک ہے محسن صاحب. جی کسی دن ہم جو ہیں وہ کسی ڈاکٹر کو بھی ضرور دعوت دیں گے جو کہ پورا بریف ہارمونل جو چینجز آتی ہیں باڈی میں ان کے بھی بات کریں گے. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یا بینگ فیمیل اگر میں کچھ اپنی جتنی میری ہے میں اس میں بتاؤں تو ایکچولی تو ہم نے جو خواتین ہیں اسپیسیفکلی انہوں نے خود سے ہی اس چیز کو نا اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ سرٹن ایجز جو ہیں یعنی یوتھ یہاں تک ہے، اس کے بعد اب یہ اولڈ ایج ہے. کوئی مڈل ایج نہیں ہماری، کوئی ہمارا بیچ میں چائلڈہڈ ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں جو خواتین ہیں زیادہ تر. تو آدھا تو مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ابھی مینوپاز کی جیسے بات کی ہے جو کہ 50 سے 60 55 اور اب تو زیادہ ارلی، یعنی ریسرچز بتاتی ہیں کہ یہ 30 ایئرس سے سٹارٹ ہو رہا ہے وچ از ویری لائک جیسے کہتے ہیں نا ایک پرابلم بھی ہے ڈاکٹرس کے لیے، اور اس پہ بہت ساری ریسرچز بھی ہو رہی ہیں. بی بی سی کی محسن صاحب کچھ دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جی جس پہ کہ بی بی سی اردو میں انہوں نے ایک پوری رپورٹ اس پہ بتائی کہ جو پہلے صرف ایشینز کنٹریز تھیں کہ جس میں 30 ایئرس کی رپورٹ ہو رہے تھے کیسز، مگر اب پوری دنیا میں 30 سال کے بعد جو مینوپاز ہے اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. جس کی اور یہ بڑھتے ہوئے کیسز کی جو وجہ بتائی انہوں نے اس میں سٹریس کا لیول تھا کہ خواتین میں بڑھتا ہوا جو سٹریس ہے روزمرہ زندگی میں، جب وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتی ہیں تو ان سے جو ہارمونل امبیلنس ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس ہارمونل امبیلنس کی کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، ایڈریس ہی نہیں کرتے، اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، جی جس کے بعد پھر یہ مینوپاز کی صورت میں مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. تو بیسیکلی تو دیکھیں ہماری اب اس سے مینوپاز سے نکل کے دیکھیں اگر تو فزیکل ہیلتھ کے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی ڈائبٹیز لے لیں آپ، ہائپر ٹینشن لے لیں، ہارٹ لے لیں، کڈنیز کا ایون آپ دیکھیں کریٹینن لیول. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک ریسرچ پڑھی تھی محسن صاحب کی جی جو کریٹینن لیول ہے جی وہ آپ کی اوور تھنکنگ اور اسٹریس کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتا ہے. یعنی جب انہوں نے اسٹڈی کی تو جو لوگ بہت اوور تھنک کرتے ہیں اور ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں تو کڈنیز کے مسائل ان میں ان لوگوں سے زیادہ ہیں جن لوگوں کو کوئی اسٹریس یا اوور تھنکنگ یا موڈس کے مسائل نہیں ہیں. جی تو اب یہ تو وہ جنرل ایشوز ہیں نا جو فزیکل ہیلتھ کے ہیں، جی لیکن خواتین میں جو اسپیسیفک انہوں نے بتایا موڈ کے ایشوز تو دو اس کی ریزنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیچرلی جب ہارمونس امبیلنس ہوتے ہیں اور ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ہارمونس کی تو ہمارے موڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خواتین بینگ فیمیل ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ جسٹ بیکاز آف مائی دس ایشو اب میرا جو موڈ کا چڑچڑاپن ہے نا، اریٹیبلٹی اور میری ایجی جو طبیعت ہے یہ کرینکی ہوئی رہنا، یہ میں بس یہ تو ہوگا ہی، ایسا یا ہرگز نہیں. مینوپاز کا مطلب زندگی کا پاز ہے. ایگزیکٹلی تو ایسا جو ہے ہم اس کو بہت خوبصورتی سے مینیج کر سکتے ہیں. جیسے اب تو دنیا میں تو یہ سائنس اس پہ کام بھی کر رہی ہے اور بہت ساری ریسرچز بھی ہیں کہ پہلے جو زندگی تھی وہ 60 کا تھا، یعنی تھا نا کچھ ایجنگ جیسے آپ کا کہ آپ 60 سال کی عمر سے اولڈ ایج کنسیڈر ہوتے تھے، بلکہ 50 سے ہوتے تھے پہلے، پھر 60 پہ چلے گئے. تو اب انہوں نے کہا یہ 80 ایئرس پہ چلا گیا ہے ایجنگ جو ہے، یعنی اولڈ ایج جو کنسیڈر ہوگی وہ 80 پہ ہوگی. اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو سائنٹسٹ اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ہم 60 پہ ریٹائر کر دیتے ہیں نا لوگوں کو، جی وہ بھی بہت سے مسائل کی وجہ بنتا ہے. تو صحیح ہمیں ان کو کسی جگہ پہ کنزیوم کرنا چاہیے کسی صحیح اور کام میں. صحیح سو خواتین یہ ہے کہ رادر دے ہیو ٹو تھنک آل دا ٹائم کہ اب دس از جسٹ بیکاز آف مائی مینوپاز، یا یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ اب میری کوئی فائدہ ہی نہیں زندگی کا، یا ہون پا کے کپڑے کی کرنا ہے یا ہون تیار ہو کے کی کرنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ 40 کی ایج میں تھوڑا ابھر کے سامنے آ گیا ڈیو ٹو سم ریزنس، لیکن یہ مائنڈ سیٹ پہلے سے ہی اب چلتا آ رہا ہے 30 سال کی عمر سے بھی، 20 سال کی عمر سے، اور وہ 40 اور 50 میں آ کے ذرا سامنے آ گیا ڈیو ٹو سم کیمیکل یا ہارمونل چینجز کے.
اگر ہم اس کو مینیج کریں، جیسے کہ ڈپریشن انہوں نے کہا کہ خواتین چلی جاتی ہیں، تو مینوپاز سے ڈپریشن میں ہرگز نہیں جاتی. اٹس اے مسٹیکن بلیف. موڈ کی خرابی آتی ہے فار ٹائم بینگ اگر اس کو رائٹلی مینیج نہیں کر رہے ہیں. نیند کی آتی ہے، اسکن کے کچھ مسائل آتے ہیں جو کہ ہر کسی بھی چینج کی صورت میں آتے ہیں. یعنی اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار بھی ہے تو اس کے بعد اسکن، نیلز، ہیئرس کے بڑے سیریس مسائل آتے ہیں. اگر آپ کا جو ہے وہ ڈائبٹیز بھی ہیں تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی مسائل آئیں گے. تو اسی طریقے سے مینوپاز کے بعد بھی اف یو آر ناٹ مینیجنگ اٹ ان اے رائٹ وے، جیسے آپ اپنی ایموشنل ریگولیشن نہیں کر رہے، جی آپ واک ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، ڈائٹ آپ کی وہی ہے جو کہ 20 سال پہلے والی تھی، وزن آپ مینیج نہیں اپنا کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہارمونس کا جو چینجز ہیں وہ آبویسلی وہ پھر وہ تو وہاں پہ موجود ہی ہے نا. جی تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے سامنے آئے گا. جی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ اب اٹس اے نیچرل، جی مینوپاز جو ہے یہ نیچرل ایک چیز ہے، تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب لائف جو ہے بس اینڈ ہو گئی ہے. جی نہ تو ہم نے موڈ مینیج کرنا ہے، نہ ہم نے ڈائٹ مینیج کرنی ہے، نہ ہم نے خوش رکھنا ہے، نہ ہم نے ایموشنل ریگولیشن کرنی ہے، نہ ہم نے سیکھنا ہے. جی سیکھنا کا بھی تو عمل نہیں ہے نا محسن جی صاحب، جی کہ خواتین یہ 30 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کریں. یعنی اس BBC کی رپورٹ میں یہ ہوگی بھی، میں چاہوں گی کہ سب لوگ اسے دیکھیں پیج پہ BBC کے، کہ اس کے اینڈ پہ انہوں نے جو سجیشن دی اس میں یہی کہا کہ خواتین 20 سال کی عمر میں یہ سیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیں کہ ہم کیسے اپنی ایجنگ، اپنی مینوپاز کو آگے لے جا سکتے ہیں. یعنی اگر یہ 30s میں ہے تو 40 تک کیسے لے جائیں، 40s اگر ہے کسی میں تو وہ 50 تک کیسے لے کے جائے. تو یہ بھی تو دیکھیں پھر وہی بات جو ہم نے پروگرام کے شروع میں کیا تھا کہ یہ کچھ سیکھنے کا عمل ہے نا. جی اگر یہ سیکھا جائے، پراپر مینیج کیا جائے، ذمہ داری لی جائے، صحیح تو پھر بالکل موڈ میں چڑچڑاپن نہیں آئے گا. آئی نو سو مینی لیڈیز جو کہ کافی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ آتی ہیں، ہارمونس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، مینوپاز بھی ہوتا ہے، مگر وہ بہت اچھے سے مینیج کر رہی ہوتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. بہت ہی عمدہ آپ نے، بہت ہی اچھا آپ نے سیٹسفیکٹری جواب دیا کہ جس کے تھینک یو اندر محسن صاحب. نہیں بہت میرا خیال ہے کہ ایک مکمل رہنمائی ہے کہ یہ سیکھنا ہے. جی اور جیسے آپ نے BBC کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا تو ظاہر ہے انہوں نے کسی ریسرچ کے نتیجہ میں وہ آرٹیکل پبلش کیا. جی تو بہت ارلی آن اگر آپ 20s میں ہی جی پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے کے لیے سیکھنا شروع کر دیں جی تو مینوپاز کیا زندگی کے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی چیلنج کے حوالے سے تبدیلی تو زندگی میں آنی ہی ہے. جی یہ تو پتہ ہی ہے، یہ تو ریئلٹی ہے. جی سو اس ریئلٹی کو آپ کیسے اپنے حق میں کر سکتے ہیں، یہ ریئلٹی نے آنا ہے، پر اسے اپنے حق میں کیسے بنانا ہے یہ آپ یقیناً سیکھ سکتے ہیں. اور سیکھنے کا یہ عمل ہماری اسٹوڈنٹ لائف سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جی ہم اپنی اسٹڈی لائف میں ہی یہ سیکھنے لگتے ہیں کہ ہم نے لکھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، سوچنا کیسے ہے. وہ کہ سوچنے کے حوالے سے زیادہ کام نہیں ہوتا یونیورسٹی کالجز میں. جی جی لکھنا پڑھنا بولنا سکھایا جاتا ہے، کچھ ابتدائی جو معلومات ہیں وہ دی جاتی ہیں، جی جی لیکن سوچنا نہیں سکھایا جاتا. اب اس طرف کام ہو رہا ہے. اب یونیورسٹیز یہ سوچتی ہیں کہ سوچنا بھی سکھانا چاہیے. جی جی اور اسی لیے پھر اویئرنیس سوسائٹیز بن گئی ہیں. تقریباً اب ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج کے اندر اویئرنیس سوسائٹیز ہیں جی جی جو اپنے مختلف پروگرامز کرتی ہیں، جس کے کوئی پریزیڈنٹ، کوئی چیئرمین، کوئی جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، جی اور وہ اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز ارینج کر رہے ہوتے ہیں جس میں مختلف اسپیکرز کو بلاتے ہیں. جی میرے پاس آن ایوریج ہر ہفتے کوئی 2 یا 3 ایسی یونیورسٹیز کی طرف سے انویٹیشنز آتے ہیں جو کہ اپنے ایسے ہی پروگرامز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ڈرگ اویئرنیس پر پروگرام کریں تو کیا آپ لوگ ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں. کئی دفعہ کوئی سائیکلوجیکل ایشوز پر، ایون سرکاری اداروں میں بھی اب یہ رجحان کافی بڑھ رہا ہے. جی 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 تو یہ جو سوچنے کا عمل ہے نا، جی اس کو جتنا بیدار اور اچھا بنایا جائے اتنا ہی یہ زبردست آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. جی جی. اچھا محسن صاحب یہ بھی دیکھیں کہ سوچتا بھی وہ ہے جو ذمہ داری لیتا ہے. یعنی جس نے یہ طے کر لیا نا کہ میں نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا ہے جی جی اور مدد لینی ہے نا، جی تو وہ ذمہ داری لے چکا ہوتا ہے. جی ابھی آپ نے جیسے یونیورسٹیز کا حوالہ دیا نا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے اپنے اون پہ ہی نا انہوں نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں، کلبس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی بھی اویئرنیس کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، اسپیکرز بلاتے ہیں. اور اب یہ ذمہ داری لینے والا کام ہے. ہمارے بھی شو کا مقصد تو یہی ہے
کہ بات تو بہت ہوتی ہے کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، سوسائٹی میں ذہنی مسائل، مگر ان کا حل کیا ہے؟ تو ہماری جو فوکس ہے اس چیز پہ کہ حل تو ہر چیز کا موجود ہے، جی مگر یہ کہ آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی ہونی چاہیے. آئیڈینٹیفیکیشن تب ہوتی ہے جب آپ اپنا توجہ اس طرف کرتے ہیں، مسئلے کی طرف کرتے ہیں اور رائٹ ڈائریکشن میں سوچنا شروع کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے بچوں کی بات کی، آپ نے والدین کی بات کی، سیکھنے کی بات کی. جی ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہارر سٹوری مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. اچھا جی. شارٹیسٹ ہارر سٹوری. جی یہ جو شارٹیسٹ ہارر سٹوری ہے، امریکہ کے ایک کپل کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی، آپس میں ہر وقت الجھتے رہتے تھے، اور ایک دن تو بہت ہی زیادہ لڑائی ہوئی اور شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا، اور اسے گھر میں ہی کسی جگہ نیچے کسی باکس میں بند کر کے تو اس کو چھپا دیا. اور پھر یہ سوچنے لگا کہ ابھی جب بچہ آئے گا اسکول سے تو میں اسے کیا بتاؤں گا. اتنے میں ڈور بیل بجی اور بچہ آ گیا. پریشانی کے آثار تھے انصاف کے چہرے پر، لیکن بچے نے ماں کے بارے میں نہیں پوچھا. اوکے. اس پہ وہ بڑا حیران ہوا کہ بچہ پوچھ نہیں رہا. اچھا وقت گزر رہا تھا، مختلف ایکٹیویٹیز، کپڑے بدلے بچے نے، اپنا جو ہے وہ شوز وغیرہ جو رکھنے تھے، اپنا ہوم ورک نکالا، سب کچھ کیا، پاپا سے کچھ دیر باتیں بھی کی، لیکن بچے نے ماما کا نہیں پوچھا. شام ہو گئی. پاپا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. تو شام میں بچے نے پاپا کے پاس آ کے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں. تو پاپا نے فوراً ہی برجستہ الرٹ ہو کے، اسے پتہ تھا کہ کیا سوال ہو سکتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہنے لگا کہ جب سے میں آیا ہوں تو ماما کو آپ نے اپنے شولڈرز پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ماما تھیں جو کہ اپنے بچے کو پاپا کے شولڈرز پہ نظر آ رہی تھیں، تو اس پاپا کے اس وقت ہوش کا کیا بنا ہوگا. میرے اڑ گئے تو پاپا میرے ہوش اڑ گئے جو میں بہت دھیان سے سن رہی تھی محسن صاحب. پاپا تو بھی ہوش ہی ہو گئے ہوں گے. تو بس اس سے پہلے کہ وہ پھر ہوش میں آئیں، ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، واپس آئیں. کیا پھر کیا ہوا؟ بس کہانی ختم ہو گئی، پاپا بھی ہوش ہو گئے. تو یہ ایک کہانیوں میں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، واللہ عالم یہ کہانی سچی ہے. یعنی جیسے بھی گوتم بدھ کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے، آپ کبھی گوگل پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ 2500 سال کے بعد میں واپس آؤں گا. اچھا. اور انہیں مدراس میں کہیں کوئی ایک نوجوان ملا ہے جو کہ جس سے جب پوچھا گیا کہ زندگی میں کیا چاہیے تو اس نے کہا نتھنگ. تو وہ کہتے ہیں یہ جواب اس کا جو ہے یہ گوتم بدھ سے کنیکٹڈ تھا. اچھا. اور پھر اس لڑکے کو رات 12 بجے کسی ایک پیڑ کے ساتھ جب باندھا گیا جی اور اس کے کچھ ریفلیکسز دیکھے گئے تو اس کو انہوں نے کوریلیٹ کیا کہ یہ گوتم بدھ کا نیا جنم ہے. تو دیکھیں کہ دنیا میں کیا کیا کس نظر سے انسان واقعات کو، بہت گیڑے کرائے جاتے ہیں، بہت گیڑے کرائے جاتے ہیں. مطلب کہانیاں سنیں نا اگر محسن صاحب، جی، تو کبھی کبھی تو کیونکہ بچپن میں تو بہت فیسینیٹ کرتی تھیں نا. جی جی. اب جو ہے ذرا سائنٹیفک اپروچ کوشش ہوتی ہے زیادہ ہو، لاجیکل ریشنل مائنڈ کے ساتھ. جی. تو اب جو کہانیاں ہیں ان پہ بہت ہنسی بھی آتی ہے، میں بڑا انجوائے کرتی ہوں کہیں پہ. جی. لیکن ابھی آپ اس شہر سے تو نہیں نکلی نا کہ نہیں میں تو ابھی بچے ابا کا رپلائی سن رہی تھی تو اپنے کندھے پہ بٹھا دیا. تو یہ میرے لیے ذرا سرپرائزنگ تھا. رات کو اب مجھے تھوڑا لائٹ جلا کے سونا پڑے گی. ہاں، لیکن اس سے زیادہ جو شارٹ افسانہ میں نے پڑھا ہوا ہے نا، جی وہ بھی بڑا ہارر یعنی ایک سٹوری ہے. اچھا، آپ ہارر سٹوریز نہیں، وہ جب کوئی چیز سامنے آ جائے اور ہو بھی دلچسپ اور ٹائم بھی تھوڑا ہو اس کے پاس، یعنی اس پر کنزیوم کرنے والا، تو اور پھر بریک کے بعد آپ نے وہ واقعہ ضرور سنانا ہے. کون سے والا؟ وہ جو گاڑی میں آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے. ہاں، وہ واقعی بڑا دلچسپ ہے. تو یہ جو بہت ہی شارٹیسٹ ایک سٹوری تھی نا، وہ یہ تھی کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا حال چال ہے. اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو اس نے کہا کہ تم ادھر دیکھو. اور پھر جب اس نے ادھر دیکھا تو پوچھنے والا تھا ہی نہیں. لیکن ہم واپس یہی ملیں گے آپ کو. ہم جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آئیں گے تو یہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں محسن نواز اور جہاں آرا، اور حسب وعدہ ہم اپنے کالرز کو موقع دیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو رہے ہیں ذیشان ملک. السلام علیکم ذیشان.
جی وعلیکم السلام محسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ محسن بھائی، شکر الحمدللہ۔ تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ میرا بزنس ہے تو بس آج کل اسی میں مصروفیات ہے تھوڑی بہت۔ کس نوعیت کا کام کرتے ہیں ذیشان؟ میرا امپورٹ کا کام ہے، اچھا، تو کیا امپورٹ کرتے ہیں؟ میرا آٹو پارٹس کا ہے کہ میں اچھا گاڑیوں کے آٹو پارٹس وغیرہ امپورٹ کرتا ہوں، اچھا، کس کنٹری سے؟ چائنا سے، دبئی سے اور ملیشیا وغیرہ سے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ بزنس جو ہے آٹو پارٹس کا پاکستان میں گرو کر رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ کافی اچھا جا رہا ہے۔ رائٹ رائٹ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو امپورٹ کا کام ہے یہ بھی اپنا ایک اسکوپ رکھتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو ایکسپورٹ ہونا چاہتے ہیں، باہر ہی جانا چاہتے ہیں۔ اصل بیسیکلی یہاں پہ اپرچونیٹیز تو کافی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے لیکن کچھ وسائل کی وجہ سے یہاں پہ انڈسٹریز، ایون دو کہ فیصل آباد میں کافی انڈسٹریز لگی تھیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھیں کہ لوگوں نے اربوں روپے انویسٹ کیا اور ان کو بڑا اچھا خاصا نقصان ہوا۔ تو پھر ڈیفینیٹلی ہر بندہ سیف ہینڈ جانے کے لیے چائنا یا کوئی اور ادر کنٹریز ہی انتخاب کرتا ہے۔ آپ کو نہیں شوق پیدا ہوا باہر جانے کا، یعنی سیٹل ہونے کا؟ مجھے ایک اچھے سے 2005 سے 2008 تک بڑا کریز تھا باہر جانے کا، تو میں نے کافی ٹرائی کی لیکن کچھ ایسے ایجنٹس کے ہاتھ لگا جنہوں نے کافی خوار کیا۔ اس کے بعد یقین کریں باہر جانے کا دل ہی اٹھ گیا، اور کیسی بات ہے کہ اس کے اگلے سال ہی مجھے آسٹریلیا کا وزٹ ویزا مل گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں کوئی یعنی ترقی کی ڈائریکشن ملنے کے لیے تھوڑا سا خوار ہونا ضروری ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کوئی بھی لیٹس سپوز بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جب تک اس کی ہاؤ نو یا آپ انیشنل اسٹیج سے اسٹارٹ نہیں کرتے جس کی بیسک رولز آپ کو نہیں پتا، تو ڈیفینیٹلی یو ول ناٹ سکسیسفل۔ شو پر آپ شامل ہو رہے ہیں ذیشان ملک، تو کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو؟ ویسے تو آپ کی پچھلی بات کا بھی ایک میسج ہے، پر اگلی بات کا کیا میسج ہے؟ لائک آپ کا ٹاپک تھا کہ کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہم کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ لائک ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کمیونیکیشن سے اگر اپنی آپ کی بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے لسنر ہونے چاہیے۔ لائک آپ دوسرے کی بات کو بڑے غور، دھیان، باڈی لینگویج کو پوری اٹریکشن کے ساتھ اس کی بات کو بالکل سنیں۔ صحیح۔ دوسروں کی بات کو دھیان سے سنیں۔ اس کے بعد ہے کہ کیا نام لیتے ہیں، آپ اس کی بات میں انٹرپٹ نہ کریں جب تک انٹل انلیس کہ اس کی بات کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ صحیح صحیح۔ تو کوئی وکیب کا یوز کریں، وکیبلری یوز کریں بیچ میں، اگر اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں ایزی وے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ لائک میں آٹو پارٹ سے ریلیٹڈ ہوں، لیٹس سپوز میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں ہوں لیکن مجھے کوئی دوسری لینگویج میں وہ سمجھانے کی کوشش کرے، میں انڈرسٹینڈ نہیں اس چیز کو کر پاؤں گا۔ ویسے بہت سارے لوگوں نے چائنیز سیکھی ہے، چائنا سے امپورٹ کرنے والوں نے۔ بالکل ڈیفینیٹلی سیکھی ہے جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ والی لینگویج کیا ہے۔ تو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایکچولی ایکٹیو لسننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اور کمیونیکیشن کے بارے میں میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ تو آپ کی اس کال کے فوراً بعد میں اس بارے میں اپنا کچھ ان پٹ دوں گا۔ لائک باڈی لینگویج بڑا آپ کا میٹر کرتی ہے۔ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں۔ لائک پھر ہاتھ کے کچھ اشارے ہوتے ہیں، اسے اس طریقے کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ بس چھت پہ چڑھ کے یہ اشارے نہیں ہونے چاہیے، باقی ٹھیک ہے۔ گلی میں بھی نہیں، گلی میں بھی نہیں۔ لائک فزیکل ایکسپریشن ہوتے ہیں، لائک آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ اگلے سے بات کریں۔ وہ بھی گرلز کالج میں اگر نہیں۔ کسی کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں یا لائک آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، جی، تو اس کو آپ کلیئر اور سمپل لینگویج میں اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھے، ویل ڈن۔ آپ نے بہت ہی عمدہ سجیشنز دیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ذیشان ملک۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ خوش رہیے اور ہمیشہ زندگی میں ترقی پاتے رہیے۔ مائی پلیئر محسن بھائی، تھینک یو سو مچ۔ ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں، اور دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت تھینک یو سو مچ محسن بھائی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
ذیشان ملک ہمارے ساتھ تھے. کمیونیکیشن سکلز میں بہت سارے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونیکیشن کو زیادہ پراعتماد اچھا کیسے بنا سکتے ہیں. کمیونیکیشن کو زیادہ مؤثر اچھا پراعتماد بنانے کا ایک بہت ہی آسان ٹول یا کہیے کہ دنیا کا سب سے ایزیسٹ وے جو ہے وہ آپ کا ایک کیمرے اور مائک کا استعمال ہے. آپ کے پاس بھی موبائل تو ہوگا. آپ اپنے موبائل پر اگر روزانہ اپنی 5 منٹ کی ایک بات کسی بھی موضوع پر ریکارڈ کر لیں اور اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ وائرل ہو، مونیٹائز ہو، اس پہ ویوز بنے، بلکہ اس لیے کہ روزانہ آپ 5 منٹ کا یہ کام جب کرتے رہیں گے تو ایک سال میں 365 ایسی ویڈیوز کے اپلوڈ کرنے کے بعد آج جو آپ کا کمیونیکیشن میں بات کرنے کا اعتماد ہے، سال بعد اس میں 1000 گنا اضافہ ہو چکا ہوگا. تو صرف اپنے آپ کو بات کرتے دیکھنا، بات کرتے ریکارڈ کرنا اور یہ حوصلہ اور اعتماد کر لینا کہ میں اسے پبلک کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی بھی شخص اسے دیکھ سکتا ہے. تو جب آپ اس ایکسرسائز سے گزریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن پر اعتماد نہ ہو جائے اور آپ کی کمیونیکیشن میں بات چیت میں نکھار نہ پیدا ہو جائے. ہر اگلی ویڈیو، ہر اگلی ریکارڈنگ آپ کی پچھلی سے زیادہ بہتر ہوگی. اگر آپ چاہیں تو آج ہی سے اس ایکسرسائز کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن کو لاجواب بنا سکتے ہیں. بالکل. اچھا، انہوں نے ابھی ذیشان صاحب نے بڑی خوبصورت بات بھی کی کہ صرف ایک آپ کا کمیونیکیشن، فزیکل ایکسپریشنس جو ہیں آپ کے محسن صاحب، جو وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن نا، جی تو وربل کمیونیکیشن تو امپورٹنٹ ہے ہی، مگر اس کے ساتھ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، اکثر جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں. جی جی کل ہی میرے پاس ایک کپل آیا ہوا تھا فار کاؤنسلنگ، جی جس میں ان کا جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے نا، جس میں فزیکل جو جیسچرز ہیں، جو ایکسپریشنز ہیں، فیشل ایکسپریشنز ہیں، جی وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے. صحیح. اور میں تو بس اسی پہ ہی جو ہے وہ پٹ آف ہو جاتی ہوں، میں جی اسی پہ ہی ناراض ہو جاتا ہوں. تو یہ بھی بڑی ضروری ہیں، بڑے اہمیت رکھتے ہیں. جی جیسے ہمارے پاس دیکھیں اب کمیونیکیشن کا جو ایک جیتی جاگتی مسائل کمنٹس ہیں محسن صاحب، جی جی تو یہ بھی جی. تو ہم نے شامل کرنا ہاں ہے. ہاں ضرور کرنے ہیں. جی جی بسم اللہ کریں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خواجہ عبدالحق صاحب ہیں جی، جی ان کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی شیخ عثمان بس سلام ہی کیا خواجہ صاحب نے. سلام ہی کیا انہوں نے. اچھا اچھا. بس انہوں نے کہا میں بزرگوں کی خدمت میں سلام. علی عثمان شیخ. علی عثمان شیخ کہہ رہے ہیں ویری نائس شو. بہت شکریہ. ہنا باری کہہ رہی ہیں سپرب. شکریہ ہنا. سلطان ثاقب بلوچ کہہ رہے ہیں ولنگ ویز کا ہر شو میرے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ اچھا آپ کو پتا تھا نا کہ دوسرا مصرع ہوگا. ہاں ہاں ہوگا. یہاں سے وابستہ ہر شخص، یہاں سے وابستہ ہر شخص قابل اور حقیقی مسیحا ہے. واہ 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 واہ. جب بھی ذریعہ ہے اور مسیحا ہے. جب بھی کرتے ہیں کوئی کامنٹ سلطان ثاقب بلوچ جی تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دیتے ہیں ایک نئی سوچ. واہ 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 واہ. مطلب ہم بھی پھر ہاں مطلب ہم بھی تھوڑی کوشش کریں. بالکل بالکل بالکل، یہ تو پھر ہونا چاہیے نا. جی جی. انتاکشری کہتے ہوتے تھے نا اس کو کسی دور میں، میرا خیال ہے. پتہ نہیں، اب یہ تو کوئی صاحب زبان ہی بتائے. انتاکشری جس میں ایک جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہاں سے دوسرا شروع کرتا ہے، پھر دوسرا جہاں اینڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ. ہم نے تو بھائی بیت بازی سنی ہوئی ہے. ہاں بیت بازی محسن صاحب، جی وہی بیت بازی نا. ٹھیک. وہی آپ تھوڑی پرانی بات ہے، انتاکشری ذرا بھی کی بات. جی. اچھا، میری دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیت بازی ہوتی ہوگی میرے. لیکن بیت بازی کے لفظ کے اندر کتنا حسن ہے. بالکل، بیت بھی ہے ہاں اور بازی. اچھا، بیت سے یاد ہے میرے والد جو ہے نا وہ بیت کہتے ہوتے تھے بیٹ کو نا. اچھا اچھا. کہ شاید میرا خیال ہے بیٹ کوئی بیت کہتے تھے وہ، یا بیت کی کچھ اور چیز. دیکھیں بیت جو ہے وہ کسی کی کر لینا. اچھا ہاں، وہ تو بیت ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. جی. عدنان غفور. عدنان غفور کہہ رہے ہیں جی آلویز بیوٹیفل ورکنگ سچ اے اسپیشل فار ایوری ون. بہت شکریہ عدنان. کیا بات ہے. جیتے رہیے. راحت بدر کہہ رہے ہیں ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بہت شکریہ راحت. سیکھنے کے عمل کو ختم نہیں ہونا چاہیے، انسان کی گروتھ بھی ختم ہو جاتی ہے. راحت جو جب بھی کامنٹ کرتے ہیں نا تو کسی بات کا حوالہ بھی دیتے ہیں. جی جی. یعنی جس میں یہ ریفرنس ہوتا ہے کہ وہ شو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے کسی خاص ٹاپک کو وہ اپنے کامنٹ کا حصہ بھی بناتے ہیں. جی جی جی. اچھا، سلمان احمد اوان صاحب ہیں. اچھا. کہہ رہے ہیں بہترین پروگرام. اچھا بہت شکریہ سلمان. امرین افضال کہہ رہی ہیں بہترین شو. فیضان کہہ رہے ہیں بہترین پروگرام.
अमरीन और फैज़ान, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। जी, सदाकत अल हुसैनी जी। कह रहे हैं राजा जी कोटली भी भेजो। है हाँ, ये क्या? ये कह रहे होंगे कि भाई कम्युनिकेशन ज़रा कोटली भी भेजते हैं। कोटली इज़ अ प्लेस ना? अच्छा ये अच्छा बात कह रहे अच्छा हैं। अच्छा, ठीक। मोहम्मद नसीम अफरीदी कह रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आफरीदी आयशा साहब, मलिक कह रही हैं ऑलवेज ब्यूटीफुल। आपका बहुत शुक्रिया आयशा मलिक। ये आपकी शर्ट को कह रही होंगी ये। साद हनीफ 2 बार हनीफ, अच्छा, साद 2 बार हनीफ है। ठीक, कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत शुक्रिया खान सादनी, जी कह रहे हैं नाइस शो। नवाजिश, इमरान अली कह रहे हैं हमेशा की तरह से बेहतरीन प्रोग्राम। बड़ी इनायत इमरान। अफशा सुहेल कह रही हैं आई लव टू लिसन वाह, यू गाइस। बहुत शुक्रिया। ये देखे ना कि लव और लिसन जी 2 हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसमें। जी 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 जी। अच्छा, रानिया क्वीन, रानिया क्वीन, जी रानिया क्वीन अच्छा, कह रही हैं हेलो। हाय, हाँ, इसका हाय। जवाब ही बनता है ना हेलो जी का। जी, यानी मतलब रानिया और साथ क्वीन भी है ना। जी जी, असद अली कह रही हैं जी ऑलवेज अ लर्निंग फोरम। बहुत शुक्रिया असद अली साहब। जी तो आप सबके जो कमेंट्स हैं, उनका जो मकसद है वो हमारा हौसला बढ़ाना, और हम आपके साथ जुड़ के इस शो पे बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी पाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अपने शो के लास्ट सेगमेंट में हम दाखिल होंगे। रहिएगा साथ साथ जहां आरा और मोहसिन नवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। वेलकम बैक नाज़रीन, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मोहसिन नवाज़ और जहां आरा आपके साथ हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। जहां आरा, आपकी इजाज़त से कॉलर से बात कीजिए। सर प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे मुखातिब हैं? जनाब, आपसे मुखातिब हैं सैयद असद अली रिजवी साहब। क्या हाल है आपका? बड़ी मेहरबानी जनाब। I have this privilege to speak on this forum. I have been coming to this willing wage since last 7 months. जनाब, और इससे पहले मैंने बहुत से व्लॉग्स और वीडियोस जो हैं डॉक्टर सदाकत के फेसबुक पे और वेरियस मीडियाज पे देखे थे। जी, स्पेशली द मोस्ट इंस्पायरिंग वाज, इससे पहले बच्चे को तनहा ना छोड़िए, इससे पहले कि वो तनहा रह जाए और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। जी नशे में ये कुछ कहीं ऐसे लफ्ज थे जो कि हार्ट फेल्ट थे, जी जी, and which made me, or I have been suffering from one of my child over last 10 years. जी, So I came there and I met you, and you were so inspiring personality और इतने courageous हैं आप बहुत कि शुक्रिया। मुझे लगा कि I should come to this team which is comprising Dr. Sadakat, आप your good self, बहुत Dr. शुक्रिया। शोएब हैं, जहां आरा है, बहुत Shmaila है, Samira है. They are all members of a very powerful team. Among others, so many staff, above 100. बहुत They are all enriched with experience in their respective field, which spans over 20 to 50 years individually. Willing Ways is a hope for parents who are under dismay and anxiety without any signs of reversal of their loved one to normal life. आपने तो सैयद असद अली रिजवी साहब इतना हौसला बढ़ाया, तमाम पहलुओं को उजागर करके, प्रोफेशनल्स को, काम को इंकरेजमेंट के भरपूर अल्फाज दिए। मुझे भी आपसे मुलाकात बहुत अच्छी तरह याद है। आप ख़ुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत वैल्यू करने वाले काम को, और मैंने ये देखा कि आपने अपने बेटे के इलाज को जब शुरू किया तो आपने जिस कमिटमेंट से शुरू किया था, आपने लर्निंग को ज्वाइन करने के हवाले से जो स्ट्रक्चर के तकाजे थे उनको इतना अच्छा फुलफ़िल किया, और आप बड़ी बाकायदगी से सेशंस के लिए शामिल होते रहे। 100 डेज़ के ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तमाम प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो किया, फिर फॉलोअप के स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू किया। तो आप माशाल्लाह एक मिसाल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ज़िंदगी में अपने किसी लव्ड वन की वजह से, किसी परेशानी में, उसकी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब्ड होते हैं, और जब वो फिर किसी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं तो उसको कैसे उन तकाज़ों पर पूरा उतर के ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आपने उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की। जी और मैं इस बात पे भी बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इस शो पर शरीक होके
اس بات میں کوئی اس کو ہائڈ رکھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے بالکل برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ ایک پرابلم تھا، اس کو حل کرنے کے لیے جی یہ کوشش شروع کی اور مسئلہ حل کر لیا. تو یہ ہے وہ اپروچ جو کہ ایک بہت ہیلدی اپروچ ہے. جی ماشاء اللہ، آپ کی ٹیم جو ہے از ہائیلی پروفیشنل اینڈ کمیٹڈ. However, as they say, an improvement is always possible. My only recommendation is more closer assistance and guidance to patients and parents during outdoor follow-up process, Right. which is equally important and difficult for patients in terms of craving and relapse aspect. And جی if a shorter, as there were touch and go meetings, shorter forums, all those stakeholders forums are available. جی But if there is a closer forums, probably some shy personalities or boys or, I mean, it will be more convenient. Family touch and go آپ لوگ کرتے تھے, if it is possible. جی اگر وہ کر سکیں تو it will be convenient for everybody to tell you some aspects which are difficult to be told in presence of 100 people. اور کوئی اتنے میجر نہیں ہوتے, مائنر ایشوز ہی ہوتے ہیں. جی لیکن میری ہمبل سجیشن ہے, اس کو دیکھیے گا اگر کر سکیں. بٹ آئی ہیو نو ادر ریزرویشن. It's a tremendous cooperation and very closer love and affection both sides. And may Allah keep you and bless you, especially Dr. Sadakat, and to you who are the pillars of this willing page. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے ان کمپلیمنٹس کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جیسے کہ بات کی کہ 100 ڈیز کے بعد ایک جو کلوزر اسسٹنس ہے, برج کرنا پیشنٹ اور فیملی کو سسٹم کے ساتھ, اسٹرکچر کے ساتھ, جس میں ضرورت کے مطابق ہم 1-to-1 سیشنز بھی پلان کرتے ہیں. اور 100 ڈیز کے بعد اگلے 100 ڈیز میں ویکلی 1 ڈے اسٹے بھی ہے ولنگ ویز پر, جو کہ ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے, جس کے ذریعے ایک 24 آورس کی مانیٹرنگ میں پیشنٹ آ کے اپنی کریونگز اور باقی جو کوئی ڈیفیکلٹیز چل رہی ہوتی ہیں وہ یہاں شیئر بھی کرتا ہے. گروپ تھیراپی, سائیکو تھیراپی, اسٹیک ہولڈر سیشن, تمام انڈیویجول سیشنز کو جوائن کرتا ہے. تو اس میں اور بھی زیادہ ہم کس طرح سے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس پر بھی ضرور میں چاہوں گا آپ اپنا انپٹ بھی دیں, اور ہم کسی وقت ملاقات بھی رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا آ کر. میرا خیال ہے کہ آپ کی اس بات نے بہت سوں کو حوصلہ دیا کہ مسئلہ چھپانے سے حل نہیں ہوتا, مسئلہ بتانے سے حل ہوتا ہے. جی بالکل, بچانے سے حل ہوتا ہے, اور جتنا آپ اوپن ہوں گے یہ سب کو ہیلپ کرتی ہے. اور الحمدللہ 2026 جو ہے اس میں کچھ میڈیسنز آ رہی ہیں, اسپیشلی فار شیزو, جی موڈ سوئنگس جو ہیں, اور بائی پولر, which is a great hope, which has less after effects, and I hope it will not be very difficult to manage this kind of patients. ابھی تو بہت لیس ہوپ ہے, بہت زیادہ ٹیڈیس ہے فالو اپ بھی, لیکن انشاءاللہ the way the شیزو research is going on, I am very hopeful. یہ اویئرنیس بھی آپ ہی لوگوں کے فورم سے ملا ہے کہ اے آئی سے آپ کچھ انفارمیشن گین کر سکتے ہیں ریسرچ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور آئی ول ایڈوائز ایوری بڈی لسننگ کہ وہ لوگ بھی جائیں. ہاں, ایڈوائز کو اپنے سائیکارٹسٹ کو اور اپنے سائیکالوجسٹ کو ضرور فارورڈ کیجیے. دس از فار یور نالج اونلی. جو وہ ریکمینڈ کرے اسی کو آپ فالو کیجیے, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. بہترین بات کی آپ نے سید اسد علی رضوی صاحب, اور بہت شکریہ. ہم دنیا کی جو بھی ریسرچز ہیں ان کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اپ گریڈ کرتے رہیں گے, اور انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں, چاہے وہ کوئی دماغی نفسیاتی بیماری ہو, نشے کی بیماری ہو, یا پھر ادر لائف سکلز کے اندر ایڈیشن, تو کسی بھی ایریا پر کوئی کام دنیا میں ترقی پائے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اسے ولنگ ویز کے فورمز پر اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں. تو بہت شکریہ آپ کے شامل ہونے کا. آپ کا بھی شکریہ سر. بڑی عنایت. جہاں رہا آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. میں بھی آپ کو 1-2 چیزوں پہ تھوڑا آنسر بھی کرتی ہوں, اس سے آپ کو اور باقی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے بھی کچھ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.
جی اچھا جیسے یہ ہمارے آئی ریلی اپریشیٹ محسن صاحب، جیسے آپ نے بھی ان کو بھی کیا کہ یہ وہ فیملیز ہیں جو کہ آتی ہیں نا ڈیفیکلٹیز کے ساتھ، تو ان جی کا جو پہلا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بس اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا ہے زیادہ تر میں، اور پھر جیسے جیسے انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اٹس ناٹ اے پرسن، بیسیکلی اٹس اے ڈیزیز، اور کرونک ڈیزیز ہے، پروگریسو ڈیزیز ہے، اینڈ وی جسٹ ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو مینیج اٹ. اور جی مینجمنٹ جو ہے وہ کہیں ہماری شیم میں ہی موجود ہے. جی اگر ہم شیم ہیل کریں گے تو مینجمنٹ آسان ہو جائے گی. جی تو یہ جو فیملی ہے اسد صاحب جو ہیں، بلکہ ان کی مسز بھی، شی از ویری کمپیٹنٹ لیڈی، انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت اچھی ہے. یہ دس فیملی از ون آف دیم جنہوں نے اپنی شیم کو ہیل کیا. جی اچھا جو باہر جانے کی ڈیفیکلٹیز ہیں نا پیشنٹ کی محسن صاحب، جی جو کہ 100 ڈیز انڈور پروگرام اکثر فیملیز، زیادہ فیملیز کو جی ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں. جو ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں نے ریٹ کی بات کی تھی نا، کہ جی جب ہم فیملی کو کہتے ہیں کہ اپنے ریٹ اسٹیبلش کریں، تو ان کے لیے ذرا تھوڑا یہ نیا لفظ ہوتا ہے جی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو سیکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہم نے ہی ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہے، ہم لیسٹ بادر جو کوئی ہوگا وہ ہم ہوں گے، کوئی جی ہم بہت اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے، اور اس میں ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں، وی آر دا لیڈر، ایکچولی وی ول ٹیک دا چارج آف یور لائف بیکاز یو آر ناٹ ویل. جی اور ہم جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ، بینگ یور گارڈین، بینگ یور ایلڈر یا پیرنٹس. تو اس میں فیملیز کو بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جی اچھا زیادہ تر فیملیز سمجھتی ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ سیکھنے کا عمل ہے نا محسن صاحب، سیکھتے سیکھتے ہی سمجھ آتی ہے. جی اور یہ جیسے انہوں نے کال کی تو اس سے آہستہ سے ان کا آہستہ آہستہ اور کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، اور چیزیں سیکھیں گے. تو جو انڈور ٹریٹمنٹ میں بیسیکلی جیسے پیشنٹ سیکھتا ہے، ایسے ہی فیملیز بھی سیکھتی ہیں. اور آؤٹ ڈور 100 ڈیز جو ٹریٹمنٹ ہے، جو فالو اپ کا یہ ذکر کرے تھے، وہ بیسیکلی ہے ہی اس وجہ سے کہ جو ڈیفیکلٹیز فیملی فیس کر رہی ہے وہ اس کو پھر وربلائز کرے، جی اور اس پہ بھی سیکھے جی کہ کیسے مینیج کرنا ہے. جی اور جیسے ہی آؤٹ ڈور میں فیملیز انٹرسٹ رہتی ہیں، آبویسلی ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، پیشنٹ کو بھی سمجھ آتا ہے، اور آہستہ آہستہ ریکوری جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. بے شک. بہت زبردست اسد صاحب نے بات کی، اور آپ کا انپٹ بڑا اچھا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کھل کر آ کر اس بات کا اظہار کرنا، پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرنا، یہ بتانا کہ یہ میرا مسئلہ تھا، یہ میں نے کیسے حل کیا ہے، مزید کیا کرنا ہے، اور اس بارے میں دوسروں کو بھی تجویز دینا کہ آپ بھی اپنے مسئلے کے بارے میں ووکل ہو جائیں، جی جی ڈسکس کریں. تو انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنا دینا اور بات کرنا، یہ دراصل مسئلے کو حل کی طرف بہت اچھی ڈائریکشن دیتا ہے. جی آپ کے پاس کچھ کمنٹس؟ جی محسن صاحب 2 کمنٹس ہیں، جی اور جس میں کہ اپریسیشن ہے، ٹھیک. اور میں بھی دوبارہ سے ذکر بھی کرتی ہوں. اچھا جی، میں نے کیونکہ لائیو کھولا ہوا تھا، میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ لائیو کمنٹس بھی ہوتے ہیں نا جو جی مس ہو جاتے ہیں. ہاں، پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا جی کہ وہ جو میرے پاس آ رہے تھے، میں نے آج ابھی چیک نہیں کیا، لیکن میں نے فرق دیکھا تھا کہ بالکل لائیو پر لوگ اپنا انپٹ دے رہے ہوتے جی ہیں. جی جی ایک شفقت صاحب ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کے بارے میں بات چیت بہت بہترین ہے. بہت شکریہ شکریہ صاحب. سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مینوپاز کے بارے میں انفارمیشن بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ 2 کمنٹس ہیں. اچھا، بہت بڑے اہم ہے دونوں. جی بالکل، تو اس کا مطلب کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پھر اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ملک بلال احمد کا میسج ہے، اچھا وہ جی. کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح بہترین انداز گفتگو اور انفارمیشن سے بھرپور پروگرام. آسیہ ارشد صاحبہ، السلام علیکم، دعاؤں بھرا. بہت شکریہ آسیہ ارشد صاحبہ. آسیہ ارشد صاحبہ میڈیا کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہیں کہ کہیں بھی کوئی لائیو شو ہو. جب میں ریڈیو کا پروگرام 103 کا میں نے آغاز کیا، جی جی، تو وہاں آسیہ ارشد ہر شو پر شامل ہونے والے سامعین میں سے تھیں. اوہ اچھا. اور یہ اور ان کی پوری فیملی ریڈیو کو، میڈیا کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ، اور ان کا انپٹ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آسیہ ارشد صاحبہ جو ہیں وہ اس شو پر شامل ہوئی ہیں. ندیم اقبال صاحب ہیں، جی، وہ کہہ رہے ہیں جی ایکسیلنٹ پروگرام. ندیم اقبال صاحب کا ایکسلنٹ پروگرام کہنا بڑی خاص ہماری انکریجمنٹ ہے، کیونکہ یہ تو خود زبردست پروگرام کرتے ہیں. کراچی ولنگ ویز میں، ناظم آباد میں جو ہے، وہاں سے
یہ پروگرام اپنا لائیو شو ٹیلی کاسٹ کرتے اور ہیں بہت بہترین. اور زبردست کمیونیکیشن جی کے ساتھ. جی یہ ہمارے بہت ہی زبردست ساتھی ہیں جی اور سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز ناظم آباد کے. جی 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 بالکل. محمد عثمان مانی ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح بہت بہترین پروگرام. بہت شکریہ عثمان آپ کا. تو جی کمنٹس جو لائیو شو ہو رہی ہے محسن صاحب وہ تو میں نے شامل کرنے کی پوری کوشش کی ہے. امان اللہ خان کہہ رہے ہیں جی امان اللہ خان. مبارکیں کمال سر. اچھا بہت شکریہ پتہ امان. نہیں اب مباتیں لکھا ہوا ہے یا محبتیں ہیں. I'm sorry یہ کچھ اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. ٹھیک ٹھیک اگر میں غلط پڑھی ہوں گی تو میرے لیے لیکن ہے اچھی بات. ہاں بات اچھی ہے. بات اچھی ہے. مطلب جو بھی کیا آپ نے واہ واہ. بہت شکریہ امان اللہ صاحب. تو جی لے جناب آج کے اس شو پر ہم نے جو بات چیت کی آپ کے ساتھ بہت ہمیشہ کی طرح شیئرنگ ہوئی، کالز کی بھرپور شرکت اور آپ کے کامنٹس اور ہمارا ذاتی ایکسپیرینس اس پورے ہفتے کا آپ سے بات چیت کا. ہم جس طرح اپنے تجربات آپ سے شیئر کرتے ہیں چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی اپنے لائف ایکسپیرینسز ضرور ہمیں بتاتے رہیں، شو پر شامل ہوتے رہیں اور انشاءاللہ ہم آپس میں بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی اور دوسروں کی اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اپنا اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. جی مائکروفون اور کیمرہ کی اس جانب سے اب آپ سے اجازت طلبی کا وقت آن پہنچا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اس شو لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز پر اگلے سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے. اس دوران آپ دیکھتے رہیے گا ہر شام 7 بجے جب آپ ٹیون کریں گے تو ولنگ ویز کے تمام چینلز پر آپ کو ملے گا یو آسک فار اٹ، جس میں کہ آج کا شو ڈاکٹر صداقت علی پریزنٹ کر رہے ہیں. یو آسک فار اٹ ایوری سیٹرڈے آپ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ دیکھتے ہیں دا موسٹ پاپولر شو آف ولنگ ویز، جس میں کہ لائف سکلز کی باتیں ہوتی ہیں، زندگی کو مشکل چیزوں کو آسانی میں بدلنے کی بہترین باتیں اور بہترین پرنسپلز آپ جان پاتے ہیں. سو رہیے گا ساتھ ساتھ، ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ہم اگلے سیٹرڈے کو. آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ کو جوائن کیجیے گا. تو جہاں رہا پھر میرے خیال ہے جی نعرہ مارنے کا وقت آ بالکل گیا. بالکل اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. بہت خوش رہیں، شاد آباد رہیں، صحت مند رہیں، خوشحال رہیں اور خوشحال رہیں. باقی دعائیں محسن صاحب کی طرف سے. بس آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، تو آپ کے لیے دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.